अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, मौजूदा दौर में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन और अमान को यकीनी बनाना किसी भी मुआशरे का सबसे बड़ा चैलेंज है। बढ़ते हुए जराइम, जदीद तफ्तीशी तकाज़े और अवामी तवक्कुआत ने पुलिस के किरदार को पहले से कहीं ज़्यादा अहम बना दिया है। लाहौर में इस जिम्मेदारी का मरकज़ी किरदार पुलिस का तहकीकाती विंग अदा कर रहा है, जो जदीद साइंसी असूलों और पेशावराना महारत के साथ पेचीदा केसेस के सुराग लगाने में नुमाया कामयाबी हासिल कर रहा है। इसी पस मंज़र में आज हमारे साथ मौजूद हैं DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रज़ा। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इदारा किस तरह से नए चैलेंजेस का सामना कर रहा है, शहरियों के एतमाद को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए कौन सी इस्लाहात की जा रही हैं और लाहौर पुलिस तहकीकाती मैदान में किस तरह से एक मॉडल की तरह उभर कर आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें थैंक देने यू। का। थैंक यू। अच्छा, आपने जो है इनकाद किया है खुली कचहरियों का और बहुत से लोग, बहुत से साइल जो हैं वो आपके पास आते हैं अपनी कंप्लेंट्स लेके इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। तो सबसे पहले तो बताइएगा कि ये खुली कचहरियों का जो है वो क्या फ़ायदा हो रहा है और तफ्तीशी बुनियाद जो है इससे कितनी स्ट्रॉन्ग हो रही है और किस तरह से ये जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं? जी, आपने ज़िक्र किया खुली कचहरियों का, तो मैं जब से मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई तो मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी कि जो मुद्दई है, जो कंप्लेनेंट है, उसके साथ हमारा राब्ता जितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म होगा, तो उतना ही हम मुकदमात की तफ्तीश को बेहतर तरीके से करने के काबिल होंगे। तो हमने एक सिलसिला शुरू किया खुली कचहरियों का, जिसमें पहले डिविजन्स में जाकर, मुख्तलिफ़ डिविजन्स में जाकर थानों से बाहर हमने ओपन पब्लिक स्पेसेस देखी, जहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा नंबर्स में लोगों को केटर किया, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, उनकी जो कंप्लेंट्स थी उनको एड्रेस किया। फिर हमारे ऑफिस में एक मैकेनिज़्म शुरू हुआ जो डेली बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता है, कंप्लेनेंट्स आते हैं, उनकी शिकायत रिड्रेस होती हैं, और उसमें उसके अलावा हमारा अपना एक ऑफिस का मैकेनिज़्म है जो हमारा एक फ़ीडबैक सेल है। हमारा फ़ीडबैक सेल डेली बेसिस के ऊपर रफली तकरीबन 400 मुद्दइयों को रब्ता करता है टेलीफोनिकली, और उनसे पूछता है कि क्या वो अपनी तफ्तीश से मुतमईन हैं, अगर नहीं है तो उनको बुलाया जाता है और उनकी जो शिकायत हैं उनको रिड्रेस किया जाता है। फिर उसके अलावा हमने एक चीज़ इनिशिएट की मैंने आकर, वो इन्वेस्टिगेशन रिव्यू सेल था। इन्वेस्टिगेशन रिव्यू सेल का ये काम है कि वो रैंडमली मुख्तलिफ़ थानों से तफ्तीशें उठाकर उनको बुलाकर उसको असेस करते हैं कि क्या इसकी केस फाइल ठीक है, इसमें कोई सुकम तो नहीं छोड़ा गया, क्या तफ्तीश में कोई लकुना है, क्या तफ्तीशी किसी को फेवर कर रहा है, क्या ये ऐसी कोई चीज़ साबित होती है कि तफ्तीशी ने किसी एक पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की है, और अगर किसी ने तफ्तीश अच्छी की है तो उसको फिर हम उसकी बेसिस पे जज़ा भी करते हैं, कमेंडेशन सर्टिफिकेट देते हैं। तो इस तरह का एक मैकेनिज़्म है। होल पर्पज़ ये था कि हम जो तफ्तीशी और जो हमारा कंप्लेनेंट है उसके गैप को ख़त्म करें, और कंप्लेनेंट को ये पता हो कि अगर मुझे कोई शिकायत है तो मैंने कहाँ जाना है और किस फोरम पे जाकर शिकायत करनी है। अच्छा, अगर ओवरऑल हम बात करें तो कितना टाइम फ्रेम होता है किसी भी तफ्तीश को वाइंड अप करने के लिए? नॉर्मली तो जो लॉ हमें अलाउ करता है वो तो ये है कि 14 डेज़ हैं जिसके अंदर हमने अपना चालान सबमिट करना है, लेकिन उसमें कई ऐसी वजूहात होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कई जगहों पर ऐसे होता है कि PFSA से कोई रिपोर्ट नहीं आई हुई, कोई और ऐसी रिपोर्ट है जो अवेटेड है, कोई मेडिकल रिपोर्ट अवेटेड है, कोई मुल्ज़िम गिरफ़्तार पूरे नहीं हुए, तो उस सूरत में फिर इनकम्प्लीट चालान दे दिया जाता है, और बाद में जब मुल्ज़िमान गिरफ़्तार होते हैं या वो रिपोर्ट्स आ जाती हैं, देन फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री चालान दिया जाता है। अच्छा ज़ीशान साहब, ये तो हमने बात कर ली कि तफ्तीश किस तरह से स्टार्ट की जाती है, लेकिन तफ्तीशी मराहिल शुरू होने का प्रोसीजर जो है वो किस तरह से शुरू होता है? देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई है या कोई क्राइम कमिट हुआ है तो उसकी FIR दर्ज होगी। जी। उसका एक प्रोसेस है। वंस FIR दर्ज हो गई है उसके बाद उस केस को एक तफ्तीशी असाइन हो जाता है। फिर वो तफ्तीशी का उस मुद्दई से रब्ता होता है और वो तमाम मौका भी विज़िट करता है, उसका नक्शा बनाता है, जो विटनेसेस के स्टेटमेंट होते हैं वो रिकॉर्ड करता है, एंड देन वो तफ्तीश का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। और वहाँ पे उस लेवल के ऊपर अगर कोई ज़रूरत होती है इंटरवेंशन की फ्रॉम अ सीनियर ऑफिसर, तो फिर क्योंकि आम तौर पे ये होता है जो हिनस मुकदमात होते हैं, मोस्टली जो हमारे मर्डर के हो गए, हर्ट के हो गए, उन तमाम में जो हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं वो ज़रूर मौका विज़िट करते हैं। ठीक है। SP विज़िट करता है, SSP विज़िट करता है। तो उसमें शुरू दिन से ही हमारे
جو سپروائزری آفیسرس ہیں وہ بھی انوالوڈ ہوتے ہیں. تو اس لیے جو تفتیش کا میکینزم ہے وہ وہاں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ وزٹس کرتے ہیں ایس ایچ اوز، انسپیکٹرز، یہ مجھے بتائیے گا کہ مطلب کس طرح سے کس نوعیت کے کیسز جو ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر افسران کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے؟ لائک ایسے بھی کیسز ہوتے ہوں گے جن میں آپ ڈائریکٹ خود بھی وزٹس کرتے ہوں گے؟ جی بالکل. اوبیسلی اگر فار ایگزامپل ایک مرڈر ہو گیا ہے، اب اس مرڈر کا جو کرائم سین ہے اس کو ایس پی بھی وزٹ کرے گا، اس کو ان موسٹ کیسز اگر کوئی بلائنڈ مرڈر ہے تو ایس ایس پی بھی وزٹ کرے گا. اگر کوئی ڈبل مرڈر ہو گیا ہے تو اس کا عام طور پہ میں خود بھی وزٹ کرتا ہوں موقع، ہم جا کے دیکھتے ہیں. اور کیونکہ جو 15 کال ہوتی ہے وہ اس میں ساتھ میں ہمارے آپریشنز والے بھی رسپونڈ کرتے ہیں، انویسٹیگیشن والے بھی رسپونڈ کرتے ہیں. تو وہ ہم کرائم سین دیکھتے ہیں. پھر کوئی رابری ہو گئی ہے، کوئی ہائی پروفائل رابری ہو گئی ہے، کوئی بینک رابری ہو گئی ہے، تو اس طرح کے مقدمات ہیں، یا کوئی ہاؤس رابری ہو گئی ہے، یہ ایسے مقدمات ہیں جس میں سینئر آفیسرز جو ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں. کچھ ایسے مقدمات ہوتے ہیں جو کہ نارمل، فار ایگزامپل ایک وہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کا مقدمہ ہے، 406 کا مقدمہ درج ہوا ہے. اوبیسلی وہ کمپلیننٹ کی شکایت پر درج ہوتا ہے تو اس کی تفتیش پھر ایسے نارمل کورس میں چلتی ہے. لیکن جو عام طور پہ کرائم اگینسٹ پرسن یا امپورٹنٹ کرائم اگینسٹ پراپرٹی کے مقدمات ہیں، کوئی رابری ڈیکوائٹی ٹائپ کا مقدمہ ہو یا قتل، اقدام قتل کا سیریس مقدمہ ہو، تو اس میں سینئر آفیسرز وزٹ کرتے ہیں. اچھا، آپ نے ناقص تفتیش کی بنا پر کئی پولیس اہلکاروں کو، پولیس افسران کو شوکاز نوٹس بھی دیے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے نظام تفتیش میں کتنی بہتری جو ہے وہ سامنے آئی ہے؟ جی، ہم نے جب آ کے یہ اپنا خود احتسابی کا عمل شروع کیا کہ ہم اس کو دیکھیں کہ ہم تفتیش میں کہاں کہاں لیکونہ ہے ہمارے اور ہم کہاں بہتر کر سکتے ہیں، تو بیچ میں جہاں بھی ایسی چیز سامنے آئی کہ ہمارے تفتیشی آفیسر نے تفتیش ٹھیک طریقے سے نہیں کی، یا نااہلی کا مظاہرہ کیا، یا کسی ایک پارٹی کو فائدہ دینے کی کوشش کی، وہاں پر وی ہیو میڈ شور کہ ہم اس کو سزا دیں، اور جہاں پر تفتیش اچھی ہوئی ہے وہاں پر اس کو جزا دیں. سزا و جزا کا عمل ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو میں آپ کو یہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ سو فار ہم نے تقریباً آلموسٹ 300 پنشمنٹس دی ہیں، جس میں سے ہماری جو میجر پنشمنٹس ہیں وہ اراؤنڈ 30 ہیں، جس میں ہم نے انسپیکٹر رینک کے بھی لوگ، سب انسپیکٹر رینک کے بھی لوگ، سٹنگ انچارج انویسٹیگیشنز کو بھی ہم نے ڈسمس فرام سروس کیا ہے، اور ہم نے ریورٹ کیا ہے. جہاں پر کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے کہ کوئی گلیئرنگ قسم کا کوئی لیکونہ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے کوئی تفتیش میں کسی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے یا پھر ناقص تفتیش کی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کوئی 250 کے قریب ایسے ہمارے جو آفیسرز ہیں جن کو ہم نے مائنر پنشمنٹس دی ہیں، جو تفتیش میں کوئی پرابلم جن کا بنا ہے، جو تفتیش انہوں نے ٹھیک نہیں کی یا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی ہے. تو ٹوٹل رفلی 300 کے قریب ہم نے پنشمنٹس بھی دی ہیں، اور 800 پلس ہم نے کمنڈیشن سرٹیفکیٹس اور جو جزا کا عمل ہے اس کو بھی آگے بڑھایا. تو یہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اچھا، روایتی جو تفتیش تھی وہ کی جاتی تھی، لیکن ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں جن کے ذریعے سے تفتیش کا طریقہ کار بہت آسان بھی ہو گیا ہے. تو ابھی جو ہے وہ زیادہ روایتی طریقے سے ہی تفتیش کی جاتی ہے یا ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کیا جا رہا ہے؟ اب تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ڈسپینسیبل ہے. ٹیکنالوجی کے بغیر تو اب آپ نارمل جو ہماری تفتیش ہے وہ بھی آگے نارملی نہیں بڑھتی. اب ایک فار ایگزامپل ایک گھر میں چوری ہو گئی ہے، اب سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں کیا یہاں پہ کوئی CCTV کیمرہ انسٹالڈ ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ہم نے سیف سٹی کے CCTV کیمراز دیکھنے ہیں. سیف سٹی ایک ایسی فیسلٹی ہے جس کی ہمیں ہر جگہ پر بہت اس کی ایک فائدہ ہوتا ہے، ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے، اور اس کے کیمراز کو ہم بیک ٹریک کرتے ہیں، پھر ہم اس کو لے کے جاتے ہیں. تو ٹیکنالوجی اسٹارٹ فرام ڈے 1 اسٹارٹ ہو جاتی ہے. دین پھر ہم کال ڈیٹا ریکارڈس کے اوپر چلے جاتے ہیں، ہم جیو فینسنگ پہ چلے جاتے ہیں، ہم فنگر پرنٹ لفٹنگ کے اوپر چلے جاتے ہیں. ان کیسز آف موبائل فونس کی جو فورینزکس ہیں، پھر اس کے ایمی کی ٹریکنگ کے اوپر لوکیشنز کے اوپر چلے جاتے ہیں. پھر ہمارے جو کرائم اگینسٹ پرسن ہے اس کے اندر ہماری DNA پروفائلنگ کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں. تو ٹیکنالوجی از ایوری ویئر ناؤ. ٹیکنالوجی کے بغیر تو ہم آگے اب انویسٹیگیشن آج کل کے دور میں نہیں. اور اسپیشلی جس طرح سے اب سائبر کرائم کا ایک ویو آئی ہے اور لوگوں کے ساتھ سائبر کرائم کے مقدمات کے جو انسٹنسز ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو وہ تو سارا اس کی تفتیش تو ہوتی ہی ساری ٹیکنالوجی بیسڈ ہے. اچھا، جیو فینسنگ کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ یہ کیا ہوتی ہے؟ جی، جیو فینسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر فار ایگزامپل ایک جگہ پہ جہاں پر کرائم ہوا ہے، اس ایک پرٹیکولر جو اس کا لوکیشن ہے
اس لوکیشن کے ہم تمام جتنی کالز ہوتی ہیں وہاں پر جتنی کالز ہوئی ہوتی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر اس میں سے دیکھتے ہیں، ہمارے پاس اس کے ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں جو اس کا جب ڈیٹا آتا ہے اس کو انالائز کرتے ہیں، پھر اس میں سے دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے نمبر ہیں جو اس پرٹیکولر لوکیشن کے اندر موجود ہیں، کتنے ایسے نمبر ہیں جو اس سے باہر موجود ہیں، کتنے نمبروں کا آپس کے بیچ میں ود ان دا لوکیشن رابطہ ہوا ہے. تو اس سے کچھ پیٹرنس سرٹن ہو جاتے ہیں کہ اگر تو کوئی ایسا سسپیکٹڈ لوگ کچھ نکل آتے ہیں، کچھ نمبرز نکل آتے ہیں جن سے تفتیش ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ اگر وہ نارملی اس لوکیشن میں نہیں ہوتے تو وہ اس پرٹیکولر لوکیشن میں کیا کر رہے تھے، وہاں سے اس ٹائم پہ کالز بھی ہو رہی تھیں. تو یہ ایک پورا انالیسز ہوتا ہے جو کہ ہماری ٹیم، ہمارے پاس بڑے پروفیشنل لوگ موجود ہیں جو اس کو انالائز کرتے ہیں اینڈ دین اس میں سے ٹارگیٹس نکالتے ہیں. ان ٹارگیٹس کو پھر ہم نے فردر سفٹ کرنا ہوتا ہے تھرو انویسٹیگیشن. اچھا، جس طرح سے ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، ڈفرینٹ ویب سیریز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ کرائم شوز ہوتے ہیں جس میں سے دیکھ کے کرمنلز جو ہیں وہ نئے نئے طریقہ کار سیکھتے ہیں، اور ان کو اب تو نارملی سبھی کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کرائم کرنے جانا ہے تو کوئی پلانڈ کرائم ہو اگر تو وہ موبائلز آپ نے گھر پہ چھوڑ کے جانے ہیں، اس طرح سے اپنی گاڑی کا استعمال نہیں کرنا، سی سی ٹی وی کیمرہ سے بچنا ہے. تو یہ جو ٹیکنالوجی آپ لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی کرمنل کو بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. پھر ایسی صورتحال میں کس طرح سے ٹیکل کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اب جو کیونکہ یہ ویب سیریز ہو گئیں، موویز ہو گئیں، ٹی وی شوز ہو گئے، اس سے لوگوں کو بڑی انفارمیشن مل جاتی ہے کہ پولیس کی کس طرح سے تفتیش ہوتی ہے. بلکہ ناٹ اونلی اباؤٹ پاکستان، ہماری پنجاب پولیس کے بارے میں، بلکہ اب تو شوز ہیں جو کہ ایف بی آئی کے بارے میں بھی اور لنڈن میٹ پولیس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اسکاٹ لینڈ یارڈ کے بارے میں بتاتے ہیں. تو پیپل ہیو اے فیئر ایون جو آئیڈیا. پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ موبائل فون نہیں لے کے جانا، اور جو تھوڑا سا پڑھا لکھا ہے اور جو سیریز اور شوز دیکھتا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اور زیادہ اپ ٹو ڈیٹ تو ہوگا. اس میں ہمارے لیے تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جاتا ہے. کئی ایسے کیسز آتے ہیں جو بالکل بلائنڈ ہوتے ہیں، نہ اس میں کوئی فوٹیج آ رہی ہوتی ہے. جو کرمنل ہے اس نے سی سی ٹی وی کیمرہ کو بھی اوائڈ کیا ہوتا ہے، وہ اپنا فون بھی لوکیشن پہ نہیں لے کے گیا ہوتا، کوئی رابطہ بھی کسی سے نہیں کیا ہوتا، کوئی فنگر پرنٹ بھی اویلیبل نہیں ہوتا، کوئی پکچر بھی اویلیبل نہیں ہوتی جس کو ہم کراس میچ کروا لیں ڈیٹا سے. تو وہ ہمارے لیے چیلنجنگ ہوتا ہے. اس میں پھر ہمارا جو لوکل وٹنسز ہیں، جو ایسے لوگ جن کا ریکارڈ ہے اس طرح کے کرائم کرنے کا، اس پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے، لوکل وٹنسز کے اوپر ہوتا ہے. لوکل انفارمیشن از اسٹل ویری ریلیونٹ بائی دا وے. ٹیکنالوجی جتنی بھی امپورٹنٹ ہو جائے، جو لوکل انفارمیشن ہے اس کی ویلیو اپنی جگہ پر ہے، تو وہ پھر باقی اسپیکٹ سے کرتے ہیں. لیکن کسی نہ کسی جگہ پر ہمیں ٹیکنالوجی کا ایج مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا وہ کلو چھوڑتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی کوئی لیکونا ضرور کرمنل چھوڑتا ہے جہاں سے ہمیں لوز اینڈ مل جاتا ہے. اچھا، اس طرح کا کوئی کیس جو بلائنڈ کیس آپ ہم سے ڈسکس کرنا چاہیں، جو ہمیں بتانا چاہیں، لائک کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ ایک کیس سامنے آیا جس میں 65 ایئرس کا جو بزرگ تھا اس کی جو ہے وہ ساندہ کے ایریا میں جو ہے اس کا قتل کیا گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کے ملازم نے ہی اس کا قتل کیا تھا. یہ بھی ایک بڑا سائنٹیفک کیس تھا جو آپ لوگوں نے سارٹ آؤٹ کیا. اس طرح کا کوئی بلائنڈ کیس جو آپ ڈسکس کرنا چاہیں، شیئر کرنا چاہیں؟ جی، ایک تو آپ نے یہ ساندہ والے کیس کا ذکر کیا، یہ تو آلریڈی مطلب ہم شیئر بھی کر چکے ہیں سارا، وہ آپ کے پاس ڈیٹیلز بھی ہیں. ایک اور کیس جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، بھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا گوال منڈی کے علاقے میں. وہ ایک بیسکلی وہ اس طرح کا فراڈ تھا کہ جو کرمنل تھا وہ آگے رابطہ کرتا تھا ود اے سرٹن پارٹی، اور ان کے ساتھ ایک ڈیل کرتا تھا. ایک سامان وٹ ایور جو پارٹی وہ جو کمپنی ہے وہ جو بھی سامان بیچ رہی ہے اس کو خریدنے کی ڈیل کرتا تھا. ان کو ایک جعلی پے آرڈر دیتا تھا. جعلی پے آرڈر کے ساتھ ایک بینک کی سلپ بھی جاتی تھی، ڈپازٹ سلپ وہ بھی جعلی ہوتی تھی. اور پھر وہ بینک میں ایک پرانے کہیں اس نے کوئی ان یوزڈ اکاؤنٹس کے چیکس اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، وہ چیک انسٹرومنٹ جمع کراتا تھا بینک میں. نارملی سیٹرڈے فرائیڈے کو یہ کام کرتا تھا. اور اس کے بعد وہ جو بندہ ہے اس کو سیٹرڈے سنڈے بینک ہوتا ہے، بندے کو بینک سے میسج آ جاتا تھا کہ این انسٹرومنٹ ہیز بین ڈپازٹڈ ان یور اکاؤنٹ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ جو دوسری پارٹی ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتے تھے کہ جی اب بینک میں ایک چیک بھی ڈپازٹ ہو گیا. سامان چلا جاتا تھا، سامان بک بھی خود ان ڈرائیو پہ کرواتا تھا. اچھا. اور سامان چلا جاتا تھا اور اگلی پارٹی کے ساتھ فراڈ ہو جاتا تھا. ہم نے جب ہمارے پاس سے کس طرح کی کمپلینٹ آئی، ہم نے اس کی تفتیش شروع کی. تو جو آئی ڈی کارڈ یوز ہوتا تھا ہم نے اس کو جب ٹریک کیا تو پتہ چلا کہ اس بندے کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ پہلے بھی 5 جگہ پہ یوز ہو چکا ہے اور متعدد پرچے ہیں جو کہ درج ہو چکے ہیں اس سلسلے میں. دین جب ہم نے اس بندے کو ٹریک کرنا شروع کیا
تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب وہ ان ڈرائیو پہ جاتا تھا تو وہ ان ڈرائیو کے آگے بھی 3 دفعہ گاڑی چینج ہوتی تھی. وہ بیچ میں کوئی بہانہ بناتا تھا. فار ایگزامپل اس پرٹیکولر کیس میں اس نے بک کیا تھا سرائے عالمگیر کے لیے, اور وہاں پہنچنے سے پہلے اس نے کال کی ان ڈرائیو کے ڈرائیور کو کہ آگے کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو میں ایک چنگچی بھیج رہا ہوں, اس میں سامان چینج کروا دیں. ڈرائیور نے کروا دیا. اچھا, پھر وہاں سے لے کے گیا, پھر ایک اور جگہ پر ایک اے پی وی میں سامان چینج کیا, دین اے پی وی سے ایک شہزور میں سامان شفٹ کیا. سو ہی چینج سو مینی وہیکلس. اور جب ہم نے اس کو ڈیجیٹلی ٹریک کرنا شروع کیا تو اس کی لوکیشن نہیں آتی تھی, اس کی جو ٹاور لوکیشن ہے وہ نہیں آتی تھی, اس کی لوکیشن کی جگہ پر صرف لاہور لکھا ہوا ہوتا تھا. تو اس نے وہ سسٹم کے اوپر بھی ہیکنگ کی ہوئی تھی. اینڈ یو ول بی امیز ٹو نو کہ جب ہم نے فائنلی ہم نے جب اس کو ٹریک کرتے کرتے پہلے اس کی بیوی تک پہنچے جو کہ اسلام آباد میں تھی, اور اس کے تھرو پھر اگین اس کے فون کی ٹریکنگ کرتے کرتے ہم ان کے ڈرائیور تک پہنچے, اور ڈرائیور کے تھرو اس بندے تک پہنچے. وہ جو کرمنل تھا وہ ایم بی اے اس نے کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد اس نے آئی ٹی میں ڈگری کی ہوئی ہے, اینڈ ہی از اے پروفیشنل ہیکر. اور اس طرح سے اس نے, ہم نے جب دیکھا تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے پنجاب کے جو نون مقدمات ہیں وہ 17 تھے اس کے اوپر. ایف آئی اے کے جو این سی سی آئی اے کے 20 مقدمات کے اندر وہ وانٹیڈ تھا, اور ابھی یہ وہ ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے. ابھی مزید میں تو آئی تھنک اٹ ول بی مور دین 100. سو دس واز سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ جو کہ ریسنٹ ٹائمس میں ہم نے جس کی تحقیقات کی اور تفتیش کی. سو وی ور ہیپی کہ, اور ہاں ایک اور چیز اس نے وہ چیلنج دیتا تھا کہ پولیس تو دور کی بات ہے, مجھے پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں پکڑ سکتا. سو دس واز سم تھنگ کہ آئی تھنک کہ ہماری ٹیم نے بڑا اچھا اس پہ کام کیا, اور ٹیکنالوجی کو ہی یوز کرتے ہوئے ہم نے اس کو ٹریک کیا. اچھا, اس طرح کے کئی نوجوان ہیں ذیشان صاحب, جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ وہ اس طرح چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں, اور ڈفرینٹ اس طرح کی ایپس ہیں جس پہ پہلے دوستی ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ معاملہ قتل تک پہنچ جاتا ہے. اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ آلریڈی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی موبائل آپ نے ساتھ نہیں لے کے جانا, سی سی ٹی وی سے بچ کے جانا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ایک تو معاشرے میں ڈیفینیٹلی بگاڑ پیدا کر رہی ہیں اس ایپس, تو اس طرح کی چیزوں کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں آپ؟ یہ بالکل آپ نے بہت پرٹیننٹ سوال اٹھایا ہے. اس میں صرف ٹک ٹاک لائیو ہی نہیں ہے, اور بہت ساری سوشل نیٹ ورکنگ کی ایپس ہیں جن سے یہ پرابلم آ رہا ہے. ایک تو اس سے فاؤل قسم کی لینگویج یوز کرتے ہیں, اور ہمارے انفارچونیٹلی ہماری ینگ جنریشن ان کو دیکھتی ہے, اور وہ اس سے آئی واز امیزڈ ٹو نو کہ ایک ایک رات میں وہ کتنا کما لیتے ہیں, کتنے پیسے کماتے ہیں. اور پھر یہ اس سے جو دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو آج کل یہ سائبر کرائم کی ڈومین میں آتا ہے سارا, اور یہ اب ہمارا بہت زیادہ گروئنگ کنسرن ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اس میں فائنینشیل فراڈ بھی ہو رہا ہے, اس میں لوگوں کے ساتھ ہراسمنٹ بھی ہو رہی ہے, اس میں ہر طرح کا جو کرائم ہے وہ اب سائبر اسپیس میں ہو رہا ہے. تو اس پہ ہمیں بالکل آپ نے ٹھیک بات کی, ہم آلریڈی بھی اس پہ پہلے بھی کام کرتے تھے. اب کیونکہ یہ ساری اب ڈومین این سی سی آئی اے کے پاس چلی گئی ہے تو ہم اب پولیس اس طرح سے پولیس کی جو ریجیکشن وہاں پہ نہیں رہی, لیکن بہت سارے ایسے مقدمات ہوتے ہیں جس میں سائبر اسپیس کے ساتھ ہماری جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کی دفعات بھی اٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہم کچھ کیسز ہوتے ہیں جس میں ہم کوگنیزنس لیتے ہیں. تو یہ بالکل ایک پرٹیننٹ بات ہے, اور اس میں معاشرے میں بہت بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, اور ہمیں ایز اے سوسائٹی سوچنے کی ضرورت ہے کہ وی آر ہیڈنگ, ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اگر اوور آل ہم بات کریں تو جو انویسٹیگیشن کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں, کتنے % اس وقت جو نوجوان ہمارے ہیں وہ اس میں ملوث ہوتے ہیں؟ اگر میں جنرل بات کروں, جو ہم نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے, موسٹلی جو ایج بریکٹ ہے نا اس طرح کے جو ہمارے پاس کرائم اگینسٹ پراپرٹی کی میں بات کرتا ہوں, جو کہ ہمارے پراپرٹی والے مقدمات ہیں, وہ ہے کچھ 20 سے لے کر اور 50 کے اراؤنڈ 45, 20 سے 45 کے بیچ میں, جو کہ ایک ریلیٹیولی جوان اور نوجوان کی ایج ہی تقریباً آ جاتی ہے. جو ہمارے کرائم اگینسٹ پرسن والے مقدمات ہیں اس میں ایج ویری کرتی ہے, کیونکہ وہ ایسا جرم ہوتا ہے جو قتل ہے یا اقدام قتل ہے یا کوئی اور اوفینس ہے, اس میں ایج بریکٹ بہت ویری کرتی ہے. اس میں زیادہ ایج کے لوگ بھی ہوتے ہیں, کئی دفعہ جو سیکشل وائلنس کے کیسز ہیں اس میں بہت کم عمر کے لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں, ایسے کیسز بھی آئے ہیں. تو اٹ ویریز, لیکن جنرلی کرائم اگینسٹ پراپرٹی کی ایج بریکٹ جو ہے وہ 20 سے 45 تک ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اوور آل اس بارے میں بات کریں اور ایک اندازہ لگائیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ذیشان صاحب کہ ہر سال جو ہمارے یہ کیسز کے ریشوز ہیں یہ زیادہ ہوتے ہیں یا کم رہتے ہیں, یا مطلب کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں؟ اچھا, اس میں پچھلے سال کے مقابلے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ لاہور پولیس کا
ہمارا یہ وی ٹیک پرائڈ ان دا فیکٹ کہ ہم نے کرائم ریٹ کو بہت نیچے ہم لے کر آئے ہیں. یہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہے ہماری پولیس کی, ہماری پولیس کمانڈ کا ویژن ہے, اور سی ایم صاحبہ کا جو ایک اسپیشل اٹینشن ہے ٹورڈز دا پولیسنگ فنکشن, اور اس کی وجہ سے کرائم ریٹ بہت ڈراپ ہوا ہے. اور میں اب جیسے ذکر کروں تو پچھلے سال رفلی جو ہمارے کیسز رجسٹر ہوئے تھے لاہور میں وہ تھے اراؤنڈ 3,20,000 کے قریب یا اس سے تھوڑا سا اوپر تھے, اور جو اس سال ہمارا فگر ہے سو فار وہ 2 لاکھ کے اوپر تقریباً 10,000 کے اوپر کیسز ہیں. تو اٹ از اے ڈراپ فرام لاسٹ ایئر. اور اس میں اسپیشلی یہ ایک نمبر تو یہ آپ کو بڑا نظر آتا ہے, لیکن جو ہینس کیسز ہیں جیسے پہلے آپ کو بڑا کامنلی سننے میں ملتا ہوگا کہ ہاؤس ڈیکوائٹی ہو گئی ہے, 5 لوگ آئے ہیں انہوں نے گھر پہ ڈکیتی کر دی ہے, ڈیکوائٹی ود مرڈر ہوتا تھا, ڈیکوائٹی ود ریپ ہوتا تھا. الحمدللہ اب یہ کافی عرصے سے لاہور میں اس طرح کی کوئی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا گیا ہے, ایسے جتنے ایلیمنٹس ہیں ان کو پکڑا گیا ہے, ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. تو یہ ایک آئی تھنک کہ ایک ڈراپ ہمیں فیل ہوتا ہے جنرلی پنجاب میں بھی, اور لاہور میں ہمیں کافی حد تک کیس, یہ تو بلکہ ایکنالج انٹرنیشنلی بھی ہوا ہے. تو یہ ایک چیز ایسی ہے جو آن ریکارڈ موجود ہے. ذیشان صاحب ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور ناظرین بریک کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ایسے نہیں کرو, میری بات سنو. امی میں ٹکن نہیں لگاؤں گی, مجھے بہت ڈر لگتا ہے. یہ عائشہ کا موڈ آج کیوں خراب ہے؟ بہو بھی بہت پریشان ہے. کیوں؟ کیا ہوا؟ یاد ہے آپ کو وہ حمیرہ کی بھابھی جنہیں سرویکل کینسر ہوا تھا؟ ہاں, کتنی تکلیف دیکھی اس نے. اللہ سب کو محفوظ رکھے. اور آج اسکول میں بھی بتایا گیا ہے کہ بچیوں کو اس بیماری سے بچانے کے لیے حکومت ویکسین لگا رہی ہے. تم نے وہ لیڈی ہیلتھ ورکر سریا سے پوچھا؟ جی, سریا باجی نے بھی کہا ہے کہ یہ ویکسین ابھی لگانا ضروری ہے تاکہ آنے والے کل میں بچیوں کو اس بیماری سے بچایا جا سکے. یہ تو سوئی سے اتنا ڈرتی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ صحت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. جو ضروری ہے وہ ضروری ہے بیٹا. سوئی کی تکلیف تو 1 منٹ میں ختم ہو جائے گی, لیکن اس کی افادیت زندگی بھر رہے گی. بچوں کی حفاظت والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر عائشہ یہ ویکسین لگواتی ہے نا تو اس کو یہ بیماری نہیں ہوگی. ہاں, ٹیچر نے یہی بتایا تھا. تو لگوا لو. میں جاؤں گا اپنی بیٹی کے ساتھ, ڈرنا بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ میں بھی ساتھ چلوں گا. امی جی بیٹا, مجھے پتا ہے جب میں بیمار ہوتی ہوں تو آپ بہت پریشان ہوتے ہیں. یہ پتا ہے پر یہ نہیں پتا کہ یہ ویکسین آپ کے لیے کتنی ضروری ہے. میں یہی بتانے آئی تھی کہ آپ پریشان نہ ہوں, میں ویکسین لگوا لوں گی. ہماری بیٹیوں کا کل ہمیں آج محفوظ بنانا ہے. انہیں سرویکل کینسر سے بچانا ہے. 9 سے 14 سال کی عمر تک تمام بچیوں کو 15 سے 27 ستمبر 2025 کے دوران پنجاب, سندھ, آزاد جموں کشمیر اور اسلام آباد میں اپنے قریب ترین عارضی ویکسینیشن سینٹر, اسکول, مدرسہ یا سرکاری مرکز صحت سے سرویکل کینسر سے بچاؤ کی مفت ویکسینیشن ضرور لگوائیں, کیونکہ صحت مند بیٹی ہی بناتی ہے صحت مند گھرانہ. درست ہر وقت بار وقت. جی ناظرین, ویلکم بیک. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور سید ذیشان رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ لاہور میں جو کرائمز ہوتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ جدید تقاضوں کے مطابق آج کل کس طرح سے کی جا رہی ہے. اچھا ڈی آئی جی صاحب, اگر ہم بات کریں پرفیکٹ کرائم کی, جس طرح سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت سے بلائنڈ کیسز ہوتے ہیں اور جو کرمنلز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو پرفیکٹ کرائم کر کے آئے ہیں اور یہ پکڑا نہیں جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بھی کرائم کیا پرفیکٹ کرائم ہوتا ہے؟ دیر از نو پرفیکٹ کرائم, باٹم لائن. اس میں اور کوئی دوسری بات نہیں ہے. جو کرائم کرنے والا ہے وہ ہیومن ہے, اور
لازمی یہ جو ہے ضرور ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا لوز اینڈ چھوڑتا ہے. اب یہ ہمارا جو تفتیشی ہے، جو ہمارے انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس لوز اینڈ کو ڈھونڈے. وہ لوز اینڈ آبویسلی اگر بندہ بہت اسمارٹ ہے تو وہ لوز اینڈ سامنے آن دا سرفیس نظر نہیں آتا، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن لوز اینڈ ضرور ملتا ہے. بہت سارے کیسز اس طرح کے ہوئے ہیں جس میں نے آپ کو جس طرح پہلے اس گوال منڈی والے کیس کا ذکر کیا، ایک پوائنٹ ایسا آیا تھا کہ ہمیں لگا تھا کہ یہ بندہ ٹریس ہو ہی نہیں سکتا، لیکن فائنلی ہوا. تو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، لیکن لوز اینڈ تلاش ہمیں کرنا ہوتا ہے. اب وہ جہاں بھی ہیومن کرے گا کام، وہاں پر لوز اینڈ ضرور چھوڑے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، غلط کریں گے، تو جرم تو کبھی بھی ڈیفینیٹلی بالکل، چھپے گا نہیں. بالکل. اچھا، اگر ہم بات کریں مقدمات کے مدعی کی، زیادہ تر جو ہے یہ کمپلینز ہوتی ہیں کہ جو تفتیشی ہوتے ہیں ان کے ساتھ پراپر تعاون نہیں کرتے، اور تھانے میں جو تفتیش ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی. تو جس طرح سے ابھی ہم اوپر بات تھوڑی دیر پہلے کر بھی رہے تھے کہ آپ نے بہت سے اہلکاروں کو اور بہت سے افسران کو جو ہے تفتیش نہ صحیح کرنے کی بنا پر جو ہے وہ شو کاز نوٹس دیے ہیں. تو اس سارے کا جو ہے وہ لائے عمل کیا ہوتا ہے؟ کس طرح سے کاؤنٹر چیک کیا جاتا ہے کہ تفتیشی جو ہے وہ کیا اپنی تفتیش پراپر طریقے سے کر رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس میں دو میکینزم موجود ہیں. ایک ہمارا انٹرنل میکینزم ہے، ایک ہے جو پبلک میکینزم ہے. ٹھیک ہے. انٹرنل میکینزم یہ ہے کہ ہمارا ایک فیڈ بیک سیل ہے. وہ فیڈ بیک سیل میرے آفس میں قائم ہوا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ ڈیلی بیسس پہ کمپلیننٹس کو، مقدمات کے جو مدعی ہیں ان کو فون پہ کال کرتا ہے. ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اپنی تفتیش سے سیٹسفائیڈ ہیں، کیا آپ کی تفتیش میرٹ پر ہو رہی ہے. ان میں سے رفلی جو ہماری ڈیلی کی ایوریج ہے، اراؤنڈ 50 to 60% لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے، کیونکہ باقی کچھ کا فون آف ہوا ہے یا کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا، دین ان کو دوبارہ ٹرائی کیا جاتا ہے اگلے دن. تو ان میں سے تقریباً ہاف یا تقریباً 40% لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی شکایت ہوتی ہے. ان کو پھر ہمارے آفس بلایا جاتا ہے. اگر وہ اپنی تفتیش چینج کرانا چاہتے ہیں تو ان سے ایک اپلیکیشن لے کے تفتیش چینج کی جاتی ہے. ادروائز کوئی ڈائریکشن دینی ہو آئی او کو تو وہ دی جاتی ہے. پھر ایک انویسٹیگیشن ریویو سیل، جو کہ میرا اپنا انیشیٹو تھا، جب میں آیا تو ہم نے وہ سٹارٹ کیا. وہ ہم رینڈملی تفتیشیں اٹھاتے ہیں فرام دا پولیس اسٹیشنز، ویریس پولیس اسٹیشنز، اور اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو تمام تھریڈ ویئر اسیس کرتے ہیں کہ اس میں کوئی لیکنا ہے، اس میں کوئی کسی کی بددیانتی ہے یا کوئی نااہلی ہے، اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. پھر پبلک کے پاس اپنا میکینزم موجود ہے. ایک مدعی ہے، وہ اگر اپنی تفتیش سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو وہ آ کے ایک اپلیکیشن دے دے گا. فرسٹ چینج آف انویسٹیگیشن اس کی ہو جائے گی. اس کے پاس 3 دفعہ انویسٹیگیشن چینج کرانے کا اختیار ہے، کا اس کے پاس رائٹ موجود ہے. اور پھر ایک بورڈ ہوتا ہے، وہ بورڈ دونوں پارٹیز کو سنتا ہے. جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس کو سنتا ہے، سپروائزری آفیسر کو سنتا ہے، اور پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے. اگر وہ اس تفتیش سے بھی مطمئن نہیں ہے تو وہ سیکنڈ بورڈ میں جا سکتا ہے. سیکنڈ بورڈ جو ہے وہ ایک ریجنل بورڈ ہوتا ہے ہمارے لاہور میں. جو فرسٹ بورڈ ہے وہ ڈی آئی جی سائن کرتا ہے، کنڈکٹ ایس ایس پی کرتا ہے، سائن میں کرتا ہوں. جو سیکنڈ بورڈ ہے وہ سی سی پی او صاحب سائن کرتے ہیں، اور وہ کنڈکٹ ڈی آئی جی یعنی کہ میں کرتا ہوں، اور وہ اس کو کرتے ہیں. پھر اگر اس سے بھی کچھ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو وہ ریویو بورڈ کے لیے آئی جی صاحب کو درخواست دے سکتا ہے، جو کہ ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن سنتے ہیں، اور آئی جی صاحب اس کو سائن کرتے ہیں. سو ایک پورا میکینزم موجود ہے جس میں پورا ایک انشور کیا جاتا ہے کہ تفتیش میں کوئی پرابلم نہ ہو. اور مدعی کے پاس بہت، پھر ہمارا کھلی کچہری کا میکینزم جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا، وہ ہے کہ کسی بھی اسٹیج پہ ہمارے پاس فٹ فال بہت زیادہ ہے، لوگ آتے ہیں، تو کوئی بھی کسی بندے کو تفتیش سے شکایت ہو تو ہمارے پاس آ سکتا ہے. تو ایونیوز بہت اویلیبل ہیں، صرف اویئرنیس کی بات ہے جو آپ کے تھرو پبلک تک اچھا، اس میں یہ بھی تو صورتحال ہو سکتی ہے کہ جس نے جرم کیا ہے، جو کرمنل ہے، وہ جان بوجھ کر ٹائم گین بھی کر سکتا ہے کہ جی آپ ہماری تفتیش جو ہے وہ چینج کر دیں، ہمیں اس تفتیشی پہ یقین نہیں ہے. موسٹلی کیسز میں ایسا آپ کے پاس ہوتا ہوگا. تو اس سے کیا جو انصاف کا عمل ہے یا جو تفتیش کا عمل ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا. یہ کمپلینٹ ہمیں بہت دفعہ آتی ہے، اور یہ ہم نے کئی جگہ پر دیکھا ہے. میرے پاس جتنی چینج آف انویسٹیگیشن کی اپلیکیشنز آتی ہیں، میں نے اس کی پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ میں اس پہ ایک پریلیمنری فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کرواتا ہوں. اور وہ بہت لمبی انکوائری نہیں ہوتی، وہ 3 دن یا 4 دن کی انکوائری ہوتی ہے، جو کہ میں اپنے ہی جو میرے آفس میں آفیسرز ہیں ان سے کرواتا ہوں، یا کبھی ڈویژنل ایس پی سے کروا لیتا ہوں. اور اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹک سے کر رہا ہے یا جینونلی کوئی پرابلم ہے تفتیش میں. یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ چیز رپورٹ ہوتی ہے ہمیں. اچھا، آپ نے یہ اعلان بھی کر رکھا ہے کہ سائلین کے لیے آپ کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں.
تو اس طرح سے ان کیسز جو ہیں ان میں کیا مزید بہتری آتی ہے اور کیا فرق پڑتا ہے جب ڈائریکٹ جو ایک مدعی ہے یا جو جس کے ساتھ جو وکٹم ہے وہ ڈائریکٹ آپ سے، جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ تفتیش لمبی کئی بار جو ہے وہ کرمنلز کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ ڈائریکٹ لوگ آپ کو جب اپروچ کرتے ہیں تو کتنا فرق پڑتا ہے اس سے؟ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو اصل پرابلم بنتا ہے وہ تب بنتا ہے کہ جب کمپلیننٹ سے رابطہ نہیں ہوتا. پھر جو ہمارا آئی او ہے اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ مدعی اگر میں اس کی تفتیش ٹھیک نہیں کروں گا تو یہ کسی سینئر ڈی آئی جی کے پاس چلا جائے گا یا ایس ایس پی کے پاس چلا جائے گا یا سی سی پی کے پاس چلا جائے گا، تو اس کو خوف ہوتا ہے. اب ہماری کھلی کچہری میں بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جب ہم نکالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کبھی مدعی سے رابطہ ہی نہیں کیا آئی او نے، تو پھر اس کو ہم ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی کرتے ہیں اور اس کو جو پراپر ایک ہونا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے. لیکن یہ ایک ان کو ایک خوف رہتا ہے کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو یہ آگے سینئر آفیسرس کے پاس جائے گا اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی. سو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ میکینزم. اچھا، اس کے ساتھ جیسے اب سارے جو پولیس اسٹیشن ہیں وہ ماڈرن ہو گئے ہیں. پہلے بہت بار یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کیس میں کوئی فیمیل وکٹم ہے تو وہ پولیس اسٹیشن جانے سے کتراتی تھی، ڈرتی تھی کہ پتہ نہیں وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہوگا. انوائرمنٹ تو کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے. پولیس اسٹیشنز میں نے دیکھے ہیں، خود بھی دیکھے ہیں کہ بہت ماڈرن ہو گئے ہیں. لیکن جو تفتیشی ہیں یا پولیس اہلکار جو ہیں ان کے رویے جو ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کتنے تبدیل ہوئے ہیں اس ماڈرن پولیس اسٹیشنز کے ساتھ؟ آئی تھنک یہ جو ایک چینج آ رہی ہے نا جو پولیس کے اندر، جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا، اینڈ آل کریڈٹ گوز ٹو آر کمانڈ، ہمارے آئی جی صاحب، چیف منسٹر، وہ ان کے ویژن کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پولیس اسٹیشنز کا ایک پورا آپ کو نقشہ ہی چینج ہوا ہے. آپ کو جاتے ہیں تو آپ کو یو ریئلائز کہ آپ کسی پراپر جگہ پر آئے ہیں. اٹس ناٹ لائک بیفور. جو یہ رویے کی چینج ہے نا، یہ میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ یہ ایولیوشنری ہے، یہ ریولیوشنری نہیں ہے، یہ ایک دم نہیں آئے گی، یہ آہستہ آہستہ آئے گی. بیکاز پولیس از آلسو اے ریپرزینٹیو سیمپل آف دا سوسائٹی کا ہی حصہ ہے. تو پولیس والا بھی وہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے ہی ایک گھر سے ایک بھائی جو ہے وہ پولیس میں ہے، ایک بھائی دکان چلا رہا ہے، ایک بھائی کسی اور ادارے میں ہے، تو دے آر دا سیم. مطلب یہ سوسائٹی سے ہی یہ چینج آنی ہے. تو ہم اس پہ بہت ہمارا فوکس ہے کہ پولیس کا بیہیویئر چینج کریں، اور ہوا بھی ہے، کافی حد تک ہوا ہے، بڑی چینج ایک آئی ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ فیمیل آفیسرس کی آنے سے بھی ہوا ہے کہ تھانے کا ایک جو جنرلی ایک ٹپیکل تھانہ کلچر تھا وہ اٹ از چینجنگ ویری سائلنٹلی. لیکن اس میں ابھی ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ وی آر آن دا رائٹ ٹریک. لیکن یہ کہ ابھی دیر از اسٹل اے لانگ وے ٹو گو. اچھا، اس کے ساتھ ذیشان صاحب کوئی ان کی ٹریننگز بیہیویئر کے حوالے سے، مطلب کریکٹر کے حوالے سے یا ہاؤ ٹو بیہیو ود پیپل، اس حوالے سے کوئی ٹریننگز وغیرہ کے سیشنز بھی رکھے جاتے ہیں اب؟ جی بالکل. اب ان کی بیسک ٹریننگ کا بھی یہ پارٹ ہے، اور جو ریفریشر کورسز کرائے جاتے ہیں اس میں بھی پبلک ڈیلنگ از این اسینشیل کمپوننٹ، کہ پبلک سے آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے. پبلک اب یہ جو ایک چینج ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک سروس کی طور پہ، دس از اے سروس دیٹ وی آر گیونگ ٹو دا پبلک، وی آر پبلک سرونٹس. اٹس ناٹ کہ جس طرح ایک کلونیل دور تھا کہ جس میں آپ ماسٹرز تھے اور آپ نے ایک پاپولیشن کو کنٹرول کرنا تھا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. تو وہ ایک چیز جو ہے وہ ان کو سکھائی جاتی ہے، ان کو اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ریفریشر کورسز کرائے جاتے ہیں کہ آپ پبلک کے سرونٹس ہیں. ہم پبلک جو ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں اس سے ہم تنخواہیں لیتے ہیں، اور انہی کو ہم نے سروس دینی ہے. سو اٹ از بیسیکلی اباؤٹ سروس ڈلیوری. سو یہ ایک چینج ہے جو کہ ان کو ہر جگہ پہ پڑھایا بھی جاتا ہے. آئی تھنک دس از بیئرنگ فروٹ آہستہ آہستہ. اچھا، جیسے آپ کے پاس ڈفرینٹ انویسٹیگیشنز آتی ہیں، تفتیشی ان کو تفتیش کرتے ہیں، تو اس حوالے سے مزید فنڈز کے لیے یا کوئی سسٹم کی بہتری کے لیے، کیونکہ ڈیفینیٹلی کوئی بھی ادارے کو چلانے کے لیے جو فنڈنگ ہے وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. وداؤٹ فنڈنگ تو ڈیفینیٹلی کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس حوالے سے کوئی مزید میکینزم بنائے جا رہے ہیں آگے؟ جی بالکل. اس کا یہ جو ہے ہماری سینئر کمانڈ بھی کوگنیزنٹ ہے، اور وہ گورنمنٹ بھی کوگنیزنٹ ہے. اور اس میں ریسنٹ ٹائمز میں بہتری بھی آئی ہے. پہلے تو کافی برے حالات ہوتے تھے، لیکن ریسنٹ ٹائمز میں آئی جی صاحب کی ایفرٹ سے اور سی ایم صاحبہ کی مہربانی سے کافی زیادہ پولیس کو جو ہے وہ فنڈ ایلوکیشن بہتر کی گئی ہے. اور اس میں اب اس کے اوپر بھی کافی ڈیلیبریشن ہو رہی ہے کہ کاسٹ آف انویسٹیگیشن کے اوپر بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ جس کرائم کی تفتیش کے لیے جتنی اماؤنٹ ایک ریکوائرڈ ہے اتنی اماؤنٹ ایلوکیٹ کی جائے. اچھا ذیشان صاحب، لائک جو دوسرے انویسٹیگیشن ادارے ہیں، آپ ایف آئی اے کی بات کر لیں یا کسی بھی اور، اب میں نام نہیں لوں گی، ڈفرینٹ جو ہماری
फोर्सेस हैं उन पे लोगों को कहीं ना कहीं ज़्यादा इत्मीनान होता है उनके बिहेवियर्स के लिए, उनके इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। लेकिन अगर हम पुलिस कल्चर की बात करें तो वो जो इत्मीनान का फैक्टर है वो आज भी कहीं ना कहीं जो है इस फोर्स में अवाम को के हवाले से जो है वो मिसिंग है। तो इस वक्त जो ज़रूरत है वो इस बात की भी है, जैसे हम मॉडर्न पुलिस स्टेशंस पे चले गए हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए इन्वेस्टिगेशन पे चले गए हैं, तो जो इत्मीनान है अवाम पे वो पुलिस के लिए वो बहाल हो सके, तो उसके लिए आप जो है वो क्या इकदाम कर रहे हैं? अच्छा, उसमें मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा कि अगर आप नंबर ऑफ़ केसेस को कंपेयर करें जी जो FIA कर रही है या कोई और इदारा कर रहा है, उसको कंपेयर करें पुलिस के साथ, जी तो देयर इज़ अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पुलिस के पास एक बहुत बड़ा क्वांटम ऑफ केसेस है और वो इदारे लिमिटेड एक परव्यू में काम कर रहे होते हैं, फिर वो स्पेशलाइज्ड होते हैं कि एक पर्टिकुलर केस को, एक पर्टिकुलर तरह के क्राइम को फोकस कर रहे हैं। जबकि पुलिस के पास हर तरह का क्राइम होता है और उसका मैग्नीट्यूड भी बहुत ज़्यादा होता है। तो और उसमें फिर ये है कि जिस तरह जो कंस्ट्रेंट्स आते हैं, जो मैंने जिस तरह आपको बताया पहले, तो उसमें एक वो आता है। लेकिन अदरवाइज़ आई थिंक कि जो सेटिस्फेक्शन रेशो है, अगर आप इसको देखेंगे तो आई डोंट नो कि ये जो आपने क्वेश्चन किया है ये कोई डेटा ड्रिवन अब है। वो बेहतरी हो रही है। आई मीन टू से कि डिफरेंट फोर्सेस जो हैं उन पे इत्मीनान जो है, या उन पे आप कह लें उनके बिहेवियर की वजह से, उनके एटीट्यूड की वजह से काम डेफिनेटली पुलिस बहुत कर रही है और करती भी है, बहुत से इदारों से ज़्यादा कर रही है, लेकिन इत्मीनान वाला फैक्टर अच्छा, जो है उसमें वो कहीं ना कहीं मिसिंग जी, रहता है। उसमें बात ये आ जाती है कि जब पब्लिक डीलिंग आपकी होती है ना, जब अब पुलिस से तो डेली का इंटरफेस है पब्लिक का, जी पुलिस से पब्लिक का राब्ता हर तरह से होता है। जो हमारे दूसरे इदारे हैं उनसे डेली इंटरेक्शन नहीं होता, उनसे कभी कभार इंटरेक्शन होता है। वो कोई पब्लिक जैसे कोई डायरेक्टली पब्लिक को उनसे कोई कंप्लेंट उनके पास लेके नहीं आनी, वो तब होता है जब फॉर एग्जांपल कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो या कोई और चीज़ हो, उसमें होता है। अदरवाइज़ तो जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है वो पुलिस का है। अब जहाँ भी डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है ना, वहाँ पे दोनों तरह के लोग होते हैं कि किसी का अच्छा एक्सपीरियंस होता है, किसी का बुरा होता है। तो आई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर हमारे जितने इंस्टीट्यूशन हैं वो बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, लेकिन पुलिस इज़ विजिबल, दैट्स वाई वो नज़र आती है। आई थिंक द प्रोपोर्शन इज़ द सेम ऑलमोस्ट। और इसकी एक ये भी वजह है, जिस तरह से डॉक्टर्स हो गए या पुलिस एहलकार हो गए, लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इस पुलिस के पास या अस्पतालों में जो भी जाता है वो उस वक्त उस कंडीशन में होता है कि वो अगले वाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो है वो रखता है, और वो एक्सपेक्टेशंस अगर कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाएं तो बिल्कुल। डेफिनेटली उसका भी असर पड़ता है। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो बंदा बहुत परेशान होता है वो इन दो जगहों पे जाता है। जी और और आप इसीलिए डॉक्टर हैं जी, मैं और आई एम आप मेडिकल डॉक्टर एज वेल। DIG हैं। सो आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी ने अपनी दो जन्नत या दोज़ख बनानी है तो वो इन दो इदारों में काम कर ले। मैंने दोनों, क्योंकि मेडिकल वाला काम भी किया है, मेडिसिन में भी किया है, इधर भी किया है। आई थिंक कि यहाँ पर आप किसी को अगर रिलीफ देते हैं तो इससे वो बंदा तो खुश होता ही है, लेकिन आई थिंक अल्लाह भी खुश है। लेकिन ज़िशान साहब, मेडिकल एक ऐसा शोबा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और लोग बहुत मुश्किल से जो हैं वो डॉक्टर्स बनते हैं। तो आपने डॉक्टर बन के छोड़ के इस इदारे में आना और पुलिस फोर्स ज्वाइन करना, ये किस तरह से किया? अच्छा, मैं एक्चुअली, मेरी मदर डॉक्टर थी, अल्लाह बख्शे उनको, उनकी 2012 में डेथ हुई। वो और मेरे फादर जो थे वो जुडिशल सर्विस से थे, वो सेशन जज रिटायर हुए हैं। तो मेरी मदर का, जिस तरह हर डॉक्टर का होता है कि उनका ड्रीम था कि मेरे जो बच्चे हैं वो सारे डॉक्टर बने। सो माय एल्डर ब्रदर इज़ आल्सो अ डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर बन गया, लेकिन मेरा शुरू से जो ड्रीम था वो सिविल सर्विस का था और उसमें पुलिस सर्विस का था। तो बस एक दफ़ा जब MBBS कर लिया, देन मैंने अपनी वालदा को बताया कि आपकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई, अब मैंने अब अपनी मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है। सो आई अपीयर्ड फॉर CSS और अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। तो बस इट वाज अ पर्सनल चॉइस शुरू से ही, पर्सनल और डिसीजन। दोनों ही, जिस तरह से अभी मैंने बात की कि दोनों ही हमारे शोबे ऐसे हैं जिनका जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो आम आवाम से बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ आपने इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ भी क्रैक डाउन का जो है वो तेज़ी का ऐलान किया है, इस हवाले से बताइएगा कि कितनी बेहतरी आ रही है? जी, हमारा सो फार हम 14,000 से ऊपर इश्तिहारी मुल्ज़िमान गिरफ़्तार कर चुके हैं इस साल में, और डेली बेसिस पे उसकी डायरी मेंटेन होती है, जिसको हम फॉलो अप करते हैं। अगर किसी थाने ने नहीं पकड़े होते, उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल की जाती है कि आज आपने क्यों नहीं कोई इश्तिहारी अच्छा, और मुझसे इसमें पकड़ा। बड़ा एक चेंज आया कि हम देखते हैं कि नॉर्मली भी बाइक्स पे चलते हैं या गाड़ियों पे चलते हैं, वो ID कार्ड्स को चेक कर रहे होते हैं। जी, जी। तो उसमें जिस तरह मैं पहले ज़िक्र कर रहा था, अब आज की जो हमारी डायरी है उसमें 82 हमने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स पकड़े हैं आज की, कल की तारीख में, जो आज की डायरी में रिफ्लेक्ट हुए हैं।
اور جو جس طرح ہم نے ذکر کیا اب تو ہمارے پاس ڈیوائسز موجود ہیں, آئی ڈی کارڈ کو ہم رن کرتے ہیں, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے خلاف کرمنل ریکارڈ اس کا موجود ہے یا نہیں ہے. کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں, ادروائز کوئی جو ہمارے ناکوں کے اوپر جو چیکنگ ہوتی ہے وہ نارمل کورس میں وہ ہوتی ہے. تو الحمدللہ کافی ہم نے جو ہمارا اشتہاری مجرمان کے اوپر کافی کریک ڈاؤن بھی کیا ہے, اور اس میں ہماری جو اریسٹ کی ریشو ہے وہ کافی حد تک سیٹسفیکٹری ہے. ہم اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا ذیشان صاحب, اوور آل اگر ہم بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے لاہور پولیس کا کمپیریزن ہم کریں اگر باقی پولیس فورسز سے, باقی صوبوں کی یا باقی شہروں کی, تو کیا لاہور ڈویژن کا اور باقی پولیس فورسز کا ڈفرینس مین آپ دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کیونکہ میرا کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ میں جیسے کسی اور پروونشل کیپٹل میں سرو کروں. کراچی میں, پشاور میں نے سرو کیا ہے, کراچی میں اتفاق نہیں ہوا, اسلام آباد میں اتفاق نہیں ہوا, تو میں اس طرح سے کمپیئر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گا. لیکن جنرلی جو ایک پبلک پرسیپشن کے حوالے سے مجھے چیز نظر آتی ہے, آئی تھنک لاہور میں پولیس پرفارمنس بہت بہتر ہے. پبلک کیونکہ پرسیپشن ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد میں یا کہیں پہ بھی اگر کوئی بڑا حادثہ یا کوئی بڑا ایسا انسیڈنٹ ہونے کا ہوتا ہے شبہ, تو لاہور پولیس کو جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ لے کے جایا جاتا ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور پولیس کے جو اہلکار ہیں بہت بہادر ہیں اور بڑے اچھے سے وہ ڈیل کر آئی لیتے تھنک ہیں. پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ جو یوز آف ٹیکنیکل ریسورسز ہے وہ بہت اچھا ہے. پنجاب پولیس سب سے زیادہ ڈیجیٹائزڈ بھی ہے اور ڈیجیٹلائزڈ بھی ہے, اور آئی تھنک کہ پبلک پرسیپشن جو ہے وہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے اس چیز کا. اچھا, اوور آل اگر ہم پروگرام کے اینڈ پہ بات کریں تو کون سے مزید انیشیٹوز ہیں آگے انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ میں پولیس کے جو آپ لینے جا رہے ہیں جس سے مزید جو ہے وہ تفتیش کے جو میدان میں بہتری آئے گی؟ جی, اس میں جو ہمارا سب سے بڑا ایک پرابلم ایریا ہے وہ ہمارا کنوکشن ہے. جو ہم ملزمان کو سزا دلوانے کی جو کوشش کرتے ہیں تو وہ ہم نے پچھلے سال کے مقابلے میں کافی بہتر کیا ہے. پچھلے سال جو ہماری کنوکشن تھی وہ ہم نے اس کو آلموسٹ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں 70% انکریز کیا ہے. جو 3000 کے اراؤنڈ ہماری کنوکشن تھی وہ ہماری 5500 کے اراؤنڈ کیسز کنوکٹ ہوئے ہیں. لیکن دیر از اسٹل لاٹ ٹو ڈو, لاٹ ٹو امپروو ان دیٹ رسپیکٹ. تو اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے, اور ہم اسی لیے اب فوکس کر رہے ہیں کہ کیسز ہمارے جو ایکوٹ ہو جاتے ہیں, جو عدالتوں سے ہمارے جن کا ہم نے چلان بنایا ہوتا ہے اور وہ عدالتیں ان کو بری کر دیتی ہیں, ان کیسز کو ہم انویسٹیگیشن ریویو سیل کے تھرو اٹھا رہے ہیں, اسپیشلی نارکوٹکس کے کیسز کو. اور اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ پرابلم ہوئی ہے, کس کا قصور تھا, کیا وہ پولیس کا قصور تھا, پروسیکیوشن کا تھا, پولیس کا تھا, تو اس کو ہم اپنے گھر میں اس کو ریڈریس کریں, اس معاملے کو ان کے خلاف ایکشن لیں. اگر کسی اور کا تھا تو ان ڈپارٹمنٹس کو لکھیں. تو ہم اس کو اب فوکس کرنا چاہ رہے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم اوبویسلی جو ہمارے مدعی ہیں ان کے ساتھ اپنا رابطہ مزید اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں گے. پروگرام کے اینڈ پہ ذیشان صاحب کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جس طرح سے ہم نے اوور آل بڑی ڈیٹیل باتیں کی ہیں انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, بہت سی چیزیں جو پرومننٹ سامنے آئی ہیں, جس طرح سے نوجوان نسل کا جو ہے وہ ملوث ہونا, پھر جو ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کی وجہ سے نوجوان نسل کا جو ہے وہ راہ راست سے ہٹنا, اور پھر کرمنل جتنا مرضی شاطر ہو جائے کرائم ہمیشہ پکڑا جاتا ہے. لیکن آپ لوگ تو اپنا کام کر ہی رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی اس حوالے سے کیا رسپانسبلٹی ہونی چاہیے؟ اس میں جو سب سے پہلے جس طرح ہم نے نوجوانوں کی بات کی, میں ان کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے پاس ہم سے بہت زیادہ ایونیوز اویلیبل ہیں. جو آج کل کا نوجوان ہے, جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی تھی وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں تھی. دس از بوتھ این اپرچونیٹی اینڈ اے تھریٹ. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے اسے کیسے یوز کرنا ہے. اگر آپ نے اپنا ٹائم سوشل میڈیا پہ ضائع کرنا ہے یا آپ نے کسی اور ان پروڈکٹیو چیز پہ ضائع کرنا ہے تو یہ آپ کی چوائس ہے. اگر آپ اس کو پروڈکٹیو طریقے سے لے کے جائیں, آپ اے آئی کو دیکھیں, آپ اور چیزوں کو دیکھیں جو ایمرجنگ ٹرینڈز ہیں, آپ اس سے بہت بہتر طریقے سے اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں اور پروڈکٹیو ٹائم گزار سکتے ہیں. پلس جو دوسرا آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ ہمارا اب آگے مزید کیا ویژن ہے, پلان ہے, تو وہ جس طرح میں نے ذکر کیا ہم اسی کے اوپر پھر مزید فوکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو عوام ہے ان کی ہم تو ایک ان کے جو بھی مقدمات ہیں اس کو ہم نے تفتیش پراپر میرٹ پہ کرنی ہے, اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جلد از جلد ملزمان کو گرفتار کریں. لیکن لوگوں کی ایک اپنی بھی ایز اے کمیونٹی رسپانسبلٹی ہے, اور آپ کو اب خود بھی ویجیلنٹ رہنا ہے, اپنے اراؤنڈ, اپنے گرد و نواح میں, اپنے گھر میں یہ چیزیں دیکھنی ہیں. اور اسپیشلی ود رسپیکٹ ٹو سائبر کرائم میں لوگوں کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پلیز بی ویری ویجیلنٹ, کیونکہ یہ اب چیز بہت بڑھتی جا رہی ہے. ہر طرح کا کرائم ہو رہا ہے, جس میں آپ کا فائنینشیل فراڈ بھی ہو رہا ہے, آئیڈینٹی فراڈ بھی ہو رہا ہے, ہراسمنٹ بھی ہو رہی ہے, اور ہر طرح کا کرائم اب سائبر اسپیس میں ہو رہا ہے. تو پلیز بی ویری ویجیلنٹ,
اور اپنا جو بھی سائبر اسپیس آپ فون یوز کرتے ہیں, کمپیوٹر یوز کرتے ہیں, be very careful with everything that you do in the cyberspace. بہت شکریہ. جی ناظرین, جس طرح سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے پولیس کا پورے پروگرام میں جائزہ لیا کہ یہ ادارہ کس طرح سے اپنی تحقیقات جو ہے وہ کرتا ہے, کس طرح سے اپنی تفتیش جو ہے کرتا ہے, ایک بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے جو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی کرائم جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں, تو وہ کبھی بھی چھپتا نہیں ہے. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.